नावल कड़ी धूप के बाद राइटर बिन्ते महमूद किस्त नंबर 1। माहा देखो गेट पर कौन है, अम्मी ने किचन से उसे आवाज़ देकर कहा था। वो भाग कर आई। उसने जैसे ही गेट खोला, महर उसे धक्का देते हुए अंदर दाखिल हुई, अपना बैग नीचे फेंका और सहन के बीचों बीच बैठकर जादू की तार रोने लगी। माहा उसकी हालत देखकर बौखला गई और अंदर की तरफ भागी। इससे पहले कि वो अम्मी तक पहुंचती, मोहर की आवाज़ सुनकर अम्मी खुद बाहर आ चुकी थी। महर, क्या हुआ मेरी जान? उसके नज़दीक नीचे बैठकर फौरन उसको अपनी आगोश में लेते हुए अम्मी ने पूछा था। वो और ज़ोर से रोने लगी थी। महर, मुझे बताओ क्या हुआ मेरी जान, क्यों ऐसे रो रही हो? मेरा दिल होला जा रहा है। अम्मी ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा। माही, पानी ले आओ, अम्मी ने हैरान खड़ी माहा से कहा। अम्मी, उसने दोनों हाथ माथे पर रखे और बोलना शुरू किया। आंसुओं का गोला उसके हलक में फंसा था। वो मजीद शिद्दत से रोने लगी थी। अम्मी की जान, बताओ क्या हुआ है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मी उसको संभालते हुए हलकान हुई जा रही थी। इसी असना में माही पानी लेकर आई और महर को अपने हाथ से पिलाने लगी। वो तीनों अभी तक नीचे बैठी थी। अब बताओ क्या बात है, अम्मी ने उसका आंसुओं से भीगा चेहरा साफ करते हुए कहा। आज माज आया था कॉलेज। माज का नाम लेते हुए वो फिर रोने लगी थी। और यही वो वक्त था जब दीवार पार कर कोई घर में दाखिल हुआ था और महर की रोती हुई आवाज़ सुनकर अंदर जाने की बजाय वहीं ठहर गया था। वो अंदर जा ही नहीं सकता था। वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था। घर में दाखिल होने से भी पहले उसके लाशऊर में ये बात मौजूद थी कि दीवार के उस पार कम बेश ऐसी ही सूरत हाल होगी। उसके कान दीवार पार की आवाज़ों की तरफ ही लगे थे, जहाँ पर नाइमा चाची महर से कह रही थी। मास, लेकिन वो क्यों आया था? पता नहीं, उसे आदेश छोड़ के गया था। महर की बढ़ाई हुई आवाज़ सुनाई दी। तो इस वक्त फारस तुम्हारी क्लास में था? अम्मी ने पूछा। उसने रोते हुए इस बात में सर हिलाया। मैंने उसे पूरे 2 माह बाद आज देखा। वो मेरे साथ था, मेरे बिल्कुल करीब, मेरे घुटने पर हाथ रखे मुझे पुकार रहा था। और मैं ऐसी बदनसीब उसे गोद में उठाकर प्यार भी नहीं कर सकी। वो फिर से सिसकने लगी थी। वो माही पे आग की तरह तड़प रही थी। उसकी चीखें यूं लग रहा था अर्श हिला रही हैं। इतनी तड़प, इतनी शिद्दत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो फैसला जो 1.5 साल से वो नहीं कर पा रहा था, उन चंद लम्हों में उससे हो गया। दफ्तर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी और उसका चेहरा नमूदार हुआ था। नाइमा चच्ची और माहा उसे देखकर दंग रह गई थी। 1.5 साल बाद ये दरवाज़ा खुला था जो कि उन दोनों घरों को आपस में मिलाता था, और उस दिन के बाद से बंद कर दिया गया था। महर की चूंकि उस जानिब पीठ थी, वो चलता हुआ आ गया और उसके सामने जा खड़ा हुआ। इससे पहले कि महर आंख उठाकर उसे देखती, उसने 2 साला मास को उसकी गोद में डाल दिया। मास को देखकर वो ऐसे खामोश हुई जैसे वो बोलने वाली गुड़िया हो और अचानक किसी ने उसका बटन बंद किया हो। उसकी तरह अम्मी और माहा पर भी जैसे सख्ता तारी हो गया था। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि वो खुद चलकर आए और मास को महर के हवाले करे। क्या दीवार पार के लोगों को महर पर रहम आ गया था, या उसकी ममता पर तरस खा गया था? वो जिस तरह खामोशी से आया था, इसी तरह खामोशी से वापस को मुड़ गया और दरवाज़ा उसी तरह मुकफ्फल कर दिया जैसे अब से कुछ देर पहले था। जबकि दूसरी तरफ महर मास को प्यार करती जा रही थी और भीगी आंखों से हंसती जाती थी। ये 1 हफ्ता पहले की सुबह है। महर काली यूनिफॉर्म पहने किचन में आई। नाश्ता करती हुई माहा को प्यार करती हुई उसके साथ कुर्सी घसीट कर बैठ गई। अम्मी ने उसके सामने नाश्ता रखा और खुद भी चाय का कप लेकर उसके सामने बैठ गई। अम्मी, आपने माही की चाय ज़्यादा दूध वाली बनाई है और मेरी देखे कैसी पतली सी है। आप मुझसे ज़्यादा माही से प्यार करती है ना, इसलिए मेरे साथ नाइंसाफ़ी करती हैं। उसने शरारती अंदाज में माहा को देखते हुए कहा। माहा ने ज़ोर ज़ोर से अपने सर को नफ़ी में हिलाया और इशारों में उसकी बात से इख्तलाफ किया, क्योंकि वो कुब्ते गोया से महरूम थी। महर खिलखिला कर हंस पड़ी और उसकी गाल पर चुटकी काटते हुए गोया हुई। अरे मेरी जान, तुम तो जान हो हमारी, तुमसे प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अम्मी ने उन दोनों की मोहब्बत को देखते हुए दिल में माशाल्लाह कहते हुए दोनों की दायमी खुशियों के लिए दुआ गो थी। महर को देखते हुए उनकी आंखें भीग गई थी। कितना अरसा लगा था उसे यूं नॉर्मल होने और ज़िंदगी की तरफ लौटने में। जितना मुश्किल वक्त से वो गुजर रही थी, महर से ज़्यादा उसकी तकलीफ को वो अपने ऊपर महसूस कर रही थी। वो दोनों अभी नाश्ता कर ही रही थी कि माहा की वैन का हॉर्न सुनाई दिया।
چلو ماہی، تمہاری وین تو آ گئی، میری بھی بس آنے ہی والی ہوگی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ مہا سیکنڈ ایئر میں جبکہ مہر تھرڈ ایئر میں تھی۔ دونوں کے کالج مختلف تھے، اس لیے دونوں کی وینس بھی الگ الگ تھیں۔ سنو، آج سر واصف نہیں آئیں گے، ان کی جگہ پر نیو ٹیچر آئے گا۔ مہر نے اپنے ساتھ بیٹھی ثنا کو دیکھا جو پچھلی نشست پر بیٹھی لڑکیوں کو اس بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہی تھی تو جو وہ صبح ہی مہر کو بتا چکی تھی۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ 5ویں لیکچر کا ٹائم ہو گیا تھا اور کچھ ہی لمحوں بعد نیو ٹیچر کا چہرہ دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ سلام کرتا ہوا اندر بڑھا۔ لڑکیاں اس کی وجاہت اور پرسنالٹی دیکھ کر ایک دوسرے کے کانوں میں گھسی جا رہی تھی، جبکہ مہر کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ وہ یہاں کسی بھی شخص کی توقع کر سکتی تھی، لیکن فارس رحیم نہیں۔ ہرگز نہیں، قطعی نہیں۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف فارس مطمئن تھا، یا شاید مطمئن نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ بات اس کے حق میں تھی کہ وہ یہاں آنے سے پہلے جانتا تھا کہ اس کا سامنا مہر سے ہوگا، جبکہ مہر اس بات سے قطعی لا علم تھی۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ آج اس کا ٹکراؤ فارس سے ہونے والا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی شاید یہ ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ فارس اپنے ازلی اعتماد کو بحال کرتے ہوئے روسٹرم کی طرف بڑھا۔ میرا نام فارس رحیم ہے، واصف میرا دوست ہے۔ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے وہ ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گیا ہے، اور اس کی ریکویسٹ پر میں آپ کو ایک ہفتہ اکاؤنٹس پڑھاؤں گا۔ چونکہ آپ کے ایگزامز قریب ہیں تو میں نیکسٹ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا۔ ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ مختصر تعارف کرنے کے بعد وہ ان کو پڑھانے لگا تھا۔ اصولاً تو اسے ایک تعارفی سیشن کرنا چاہیے تھا، تمام اسٹوڈنٹ سے تعارف حاصل کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مہر کبھی بھی اس سے ہم کلام ہونا پسند نہیں کرے گی، چاہے سچویشن جو بھی ہو، اور وہ کم از کم پہلے ہی دن اپنے اور اس کے لیے آکورڈ سچویشن کریٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ واصف نے اسے بڑی مشکل سے راضی کیا تھا۔ اسے چھٹی چاہیے تھی اور اس کی ایک ہی صورت تھی کہ اس کا متبادل ٹیچر کا انتظام، کیونکہ امتحان نزدیک تھے۔ تب واصف کے بہت زیادہ فورس کرنے پر وہ راضی ہوا تھا۔ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا اور اس کے لیے اپنے آفس میں اس نے کیا بہانے بنا کر 1 گھنٹے کا ریلیف لیا تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، جہاں باقی لڑکیاں دل محسوس کا لیکچر سن رہی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا آج تو تعارف میں ہی کلاس گزر جائے گی۔ وہیں مہر بالکل غائب دماغی سے وائٹ بورڈ کو دیکھ رہی تھی۔ لیکچر ختم ہوتے ہی وہ کلاس چھوڑ کے جا چکا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ امی کو سلام کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آتے ہی مہر بیڈ پر گرنے کے انداز سے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ مہا نے اشارے سے پوچھا۔ آج فارس آئے تھے کالج۔ کچھ توقف کے بعد مہر گویا ہوئی۔ کیا؟ اگر مہا بول سکتی تو یقیناً ایک چیخ کی صورت میں یہی کہتی، مگر اس نے صرف آنکھیں پھیلانے پر اکتفا کیا تھا۔ مہر نے شروع سے آخر تک اسے ساری بات بتائی، اور ساتھ میں یہ تنبیہ بھی کی کہ امی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ چلے۔ یہ اس سے 3 دن بعد کی بات تھی۔ وہ کالج سے واپس آ کر سو گئی تھی۔ روز اس کو اپنے سامنے دیکھنا مہر کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ 40 منٹ جب وہ اس کے سامنے ہوتا تھا، مہر ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتی تھی۔ مہر اٹھ جاؤ، شام ہو گئی ہے۔ دفتر امی نے کمرے میں جھانک کر اسے کہا تھا۔ وہ بال سمیٹتے ہوئے اٹھی اور فریش ہونے کے بعد باہر آ گئی۔ لاؤنج میں مہا ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مہر کو دیکھ کر اس نے سمائل پاس کی اور پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امی باہر لان میں چائے پی رہی تھی۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی ہی تھی جب امی نے اس سے پوچھا، کیا فارس تمہارے کالج آ رہا ہے آج کل؟ انہوں نے دنستہ اپنے لہجے کو نارمل رکھا تھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے قدرے چونکتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ بات صرف اس نے ماہی کو بتائی تھی، اور اتنا اسے ماہی پر یقین تھا کہ اس کے منع کرنے کے بعد وہ ہرگز امی کو نہیں بتائے گی۔ اریس نے بتایا مجھے آج صبح، امی نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتی، دیوار پار سے ماس کے رونے کی آواز آنے لگی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایسے خاموش ہوئی تھی جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ جیسے جیسے ماس کے رونے میں شدت آ رہی تھی، مہر کے چہرے پر تکلیف کے آثار بڑھتے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچا ہوا تھا۔ امی یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ اس نے کتنی دقتوں سے خود کو رونے سے باز رکھا ہوا ہے۔ دوسری جانب اریس روتے ہوئے ماس کو چپ کروانے کی کوششوں میں ہلکان ہوا جا رہا تھا کہ اچانک فارس کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کو دیکھ کر ماس کے رونے میں کچھ کمی آئی تھی، اور وہ ماس کو لے کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کم ہوتے ہوتے ماس کے رونے کی آواز معدوم ہو گئی تھی۔ مہر جیسے نیند سے جاگی تھی۔
ایک جھٹکے سے بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ امی تعصب سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ ماں ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس کو سنبھلنے میں کئی پہر لگ جانے تھے۔ فارس کو کالج جاتے ہوئے آج 5واں دن تھا۔ اس وقت کلاس شروع ہوئے 20 منٹ گزر چکے تھے جب دروازے پر ہلکی سی ناک ہوئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تھا، اریز ماس کو اٹھائے کلاس کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے کلاس چھوڑنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ باپ کو دیکھ کر ماس اس کی طرف آنے لگا تھا۔ اس نے فوراً سے اسے اریز سے لیا تھا۔ خیریت، کیسے آنا ہوا؟ ماس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے اس نے اریز سے پوچھا تھا۔ امی کو کہیں جانا ہے تو میں ان کو ڈراپ کرنے جا رہا ہوں، وہاں سے مجھے شاپنگ پر جانا ہے، تو امی نے کہا اسے آپ کے پاس چھوڑ دو۔ امی باہر گاڑی میں میرا ویٹ کر رہی ہیں۔ اوکے بائے، شام کو ملتے ہیں۔ ماس کو پیار کرتے ہوئے اسے ہاتھ ہلا کر بائے کرتے وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے چلا گیا تھا۔ فارس ماس کو لے کر کلاس میں آ گیا تھا۔ فارس کے ساتھ اندر آتے ہوئے ماس کو دیکھ کر مہر کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آج پورے 2 ماہ بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ فارس نے مہر کی طرف دیکھنے سے دانستہ گریز کیا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ مہر اس وقت کس تکلیف سے گزر رہی ہوگی، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تقدیر کے فیصلے تھے۔ مہر کی قسمت میں تھا یہ دکھ جھیلنا۔ اس میں بے شک قصور فارس کا بھی اتنا ہی تھا جتنا اس کی ماں کا تھا، مگر مہر کو تکلیف میں دیکھ کر وہ خود بھی سکون سے نہیں رہ پاتا تھا۔ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ یہ برف پگھلنے میں بڑا وقت لگا تھا۔ اس وقت کا خمیازہ اس سے زیادہ ماس اور مہر نے بھگتا تھا۔ وہ جب جب ماس کو مہر کے لیے روتے ہوئے دیکھتا تھا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا تھا کہ اگر وہ کوشش کرتا تو آج حالات مختلف ہو سکتے تھے۔ نہ مہر کو اپنی اولاد کے لیے تڑپنا پڑتا اور نہ ماس ماں کے ہوتے ہوئے ماں کے پیار کو ترستا۔ ماس کو دیکھ کر لڑکیوں میں چام گوئیاں ہونے لگی تھیں۔ سائلنس کلاس، اس نے تنبیہ کی تھی۔ سر، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ پچھلی نشستوں سے ایک آواز ابھری تھی۔ جی، اس نے جواب دیا تھا اور وائٹ بورڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے ماس کو اٹھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے سوال سمجھانے لگا تھا۔ دفتر ماس کی نظر مہر پر پڑی تھی جو تب سے سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بار کے بعد اس نے باوجود خواہش کے ماس کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ مہر کو دیکھ کر ماس نیچے اترنے کے لیے مچلنے لگا تھا۔ فارس پڑھانے میں اتنا محو تھا، اس نے بے دہانی میں ماس کو نیچے اتار دیا۔ وہ چلتا ہوا آ گیا اور مہر کا گھٹنا پکڑ کے اس نے ماما پکارا۔ مہر نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ یہ دیکھ لینے کے بعد کہ وہ اس کی ماما ہی ہے، ماس خوش ہو کر ماما ماما کی تکرار کرنے لگا تھا۔ فارس نے مڑ کر اسے دیکھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ مہر نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور اپنے ہونٹوں کو اتنی سختی سے دانتوں تلے دبا لیا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کسی بھی وقت اس کے ہونٹوں سے خون چھلک پڑے گا۔ فارس فوراً اس کی طرف بڑھا تھا اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا وہ ماس کو لے کر کلاس روم سے باہر تھا۔ مہر کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کسی تپتے صحرا میں اکیلی کھڑی ہو اور اسے طوفان کا سامنا ہو۔ باقی کا وقت اس نے کتنی دقت سے گزارا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی، مگر گھر پہنچنے تک اس کی ہمت جواب دے چکی تھی اور وہ یوں ٹوٹ کر بکھری تھی کہ ماہا اور امی کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کنواں پیاسے کے سامنے ہو اور وہ پھر بھی تشنہ لب رہ جائے۔ اس کا بیٹا، اس کا لگتے جگر اس کے سامنے تھا، اسے پیار سے پکار رہا تھا، مگر وہ پیار سے جواب دینا تو درکنار اسے نظر بڑھ کے دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ کہیں اس کے ضبط کا بندھن نہ ٹوٹ جائے۔ وہ بہت بری طرح سے بکھری تھی جب اچانک فارس خاموشی سے آیا تھا اور ماس کو اس کے حوالے کر گیا تھا، نتائج کی پرواہ کیے بنا۔ رحیم جمال بڑے جبکہ رستم جمال چھوٹے تھے۔ دونوں بھائیوں میں مثالی محبت تھی۔ 2 پوشنز پر مشتمل ان کا گھرانہ امن اور سکون کا گہوار تھا۔ اگرچہ دونوں کی بیویوں عشرت بیگم اور نائبہ بیگم کے درمیان روایتی جیٹھانی دیورانی والا تعلق تھا۔ ان کی کھٹی میٹھی تکرار چلتی رہتی تھی، مگر اس کا اثر تو نہ ان کے شوہروں پر پڑتا تھا اور نہ ان کی اولادوں پر۔ گھر کے پورشنز الگ تھے، مگر درمیان میں کوئی دیوار نہیں تھی۔ دونوں پورشنز کے سامنے موجود لان مشترکہ تھا۔ بچوں کے معاملے میں کسی قسم کا بغض دونوں ہی نہیں رکھتی تھی، بلکہ سب بچوں کو یکساں پیار ملتا تھا۔ اگرچہ رستم جمال چھوٹے بھائی تھے، مگر ان کا بیٹا جنید جمال خاندان کا پہلا بچہ تھا۔ اس کے 1 سال بعد رحیم جمال کے گھر سیلا کی صورت میں رحمت آئی۔ پھر سیلا سے 2 سال چھوٹا فارس رحیم اور اس کے 5 سال بعد اریز رحیم نے رحیم جمال کی فیملی مکمل کر دی تھی۔
جبکہ رستم جمال کے گھر 9 سال بعد مہر بانو رستم نے جنید کی مونوپولو کو ختم کیا تھا اور سب سے آخر میں سب کی لاڈلی اور چہیتی مہر بانو سے 4 سال چھوٹی مہا عرف ماہی تھی، جس کی موہنی صورت سب کا دل موہ لیتی تھی، مگر گفتگو گویا سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ حساس طبیعت تھی۔ وہ گھر میں سب سے زیادہ عریض اور مہر کے قریب تھی، جو بالترتیب اس سے 5 اور 4 سال بڑے تھے۔ وہ دونوں بن کہے اس کی ہر بات جان لیتے تھے۔ مہا محض 4 سال کی تھی جب رستم جمال کے انتقال سے پورا خاندان گہرے صدمے کی زد میں آ گیا تھا۔ بھائی کی وفات کے بعد رحیم جمال بھی زیادہ عرصہ تک جی نہ پائے تھے۔ ادھر جنید اور فارس جوانی کی دہلیز پر پہنچے تھے اور ادھر انہوں نے آنکھیں موند لی تھیں۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، اچھا یا برا جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ رحیم جمال اور رستم جمال کے غم پر بھی وقت کی گرد پڑ چکی تھی۔ عشرت اور نائمہ بیگم کا رشتہ آج بھی پہلے دن جیسا تھا۔ ہاں البتہ بچوں میں بہت اتفاق اور محبت تھی۔ ماں سوائے فارس کے وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، پڑھائی میں مصروف رہتا، کسی سے زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا۔ جبکہ دوسری طرف جنید اور سیلا چونکہ ہم عمر تھے اور شروع سے کلاس فیلوز بھی تھے، ان دونوں کی آپس میں خوب گہری چنتی تھی۔ ان دونوں کا یونیورسٹی کا آخری سال تھا، اکٹھے آنا جانا، کھانا پینا سب کچھ ساتھ تھا۔ اسی طرح عریض، مہر بانو اور ماہی تینوں ایک دوسرے کے لازم ملزم تھے۔ چونکہ فارس ان تینوں سے بڑا تھا اس لیے وہ ان کے ساتھ فٹ ان نہیں کر پاتا تھا، اور جنید اور سیلا سے چھوٹا تھا، ان کے مشاغل اور دلچسپیاں فارس کے مزاج سے قطعی الگ تھے۔ نتیجتاً وہ دونوں میں سے کسی بھی گروپ کا باضابطہ حصہ نہیں بنا تھا۔ مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ آدم بیزار تھا، وہ سب کا خیال رکھنے والا، احترام کرنے والا اور رشتوں کا پاس رکھنے والا تھا۔ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، شاید سیلا اور عریض سے زیادہ، اور عشرت بیگم نے اسی محبت کا خراج وصولا تھا اس سے۔ گھر کے پرسکون ماحول میں ہلچل تب ہوئی تھی جب جنید نے سیلا سے شادی سے انکار کیا تھا۔ ان دونوں کی یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی اور وہ ایک کمپنی میں انٹرنشپ کر رہا تھا۔ نائمہ بیگم نے اسے ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا تھا، پیار سے، دھمکی سے، جذباتی بلیک میلنگ سے، مگر وہ پھر بھی انکاری ہی تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اس کے مرحوم تایا اور ابو کی خواہش تھی۔ اس نے امی کو سمن کے گھر رشتہ لے جانے کے لیے کہا تھا۔ سمن اس کی اور سیلا کی کامن فرینڈ تھی، بلکہ اس کی پہلے سیلا سے ہی دوستی تھی۔ ان کا لاسٹ سیمیسٹر شروع ہوتے ہی گھر میں ان کی شادی کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں بخوبی جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے منسوب ہیں، مگر کبھی انہوں نے اس موضوع پر بات نہیں کی تھی۔ جنید کو اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ ایک سیدھی لکیر میں چلنے والا انسان تھا، جو مل جائے اس پہ راضی ہونے والا۔ وہ سیلا سے کوئی طوفانی محبت نہیں کرتا تھا۔ دونوں کزنز تھے، دوست تھے، ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن سب کچھ نہیں جانتے تھے۔ اگر دونوں کی شادی ہو جاتی تو جنید کو ذاتی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، سیلا کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچتی ہے۔ ایک دن سیلا نے خود ہی جنید سے اس موضوع پر بات کی، وہ ان کی یونیورسٹی کے آخری دن تھے۔ سمن اس دن چھٹی پر تھی، وہ دونوں گراؤنڈ میں گھاس پر بیٹھے تھے جب سیلا نے جنید سے اس کی رائے لی تھی، اور جنید نے یہی باتیں اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کی رائے پوچھی تھی۔ میں ایسا نہیں چاہتی جنید، اس نے بال پن کو ٹک کرتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ میں کافی ٹائم سے تم سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم اس رشتے کو لے کر سیریس تو نہیں ہو۔ مجھے ہر چیز سے زیادہ اپنی تمہارے ساتھ دوستی عزیز ہے، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی ہماری دوستی میں کوئی درار آئے۔ سیلا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھا۔ جنید، میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا، لیکن اب امی ہم دونوں کی شادی جلد کروانا چاہتی ہیں۔ ابھی صرف ہماری پڑھائی ہی کمپلیٹ ہوئی ہے، مگر وہ کہتی ہیں اب مزید دیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جلد از جلد مجھے اپنے گھر کا کرنا چاہتی ہیں۔ جنید خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوئی تھی۔ جنید، مجھے رضا نے پرپوز کیا ہے، تم مجھ سے شادی سے انکار کر دینا، کیونکہ میں انکار نہیں کر سکتی۔ امی مجھے جان سے مار ڈالیں گی، تم جانتے ہو ان کی نیچر۔ سیلا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سیلا، آئی کانٹ بلیو دس، کب، کیسے؟ مطلب میرے سامنے سب چل رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ فرتے جذبات سے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ اور تمہیں پسند آیا بھی تو کون ہے؟ رضا واسق، وہ اداس شاعر، تم لڑکیاں بھی نا۔ اب گراؤنڈ میں اس کے قہقہے گونج رہے تھے۔ رضا واصف ان دونوں کا سینئر تھا اور نہایت سنجیدہ مزاج تھا۔ اس کی آنکھوں پر لگے سنہرے فریم کے چشمے اس کی شخصیت کو مزید سوبر اور رعبدار بناتے تھے۔ اپنی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے وہ کمپلیس میں اداس شاعر کے نام سے مشہور تھا۔
کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کچھ چل رہا تھا اور تم لا علم تھے۔ اس الزام پر سلا تڑپ ہی تو گئی تھی۔ ہماری نارمل ہائی ہیلو تھی، تمہارے سامنے ہی تھا سب کچھ، ہم ساتھ ہی ہوتے ہیں ہر وقت، سلا نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دن ان لوگوں کا آخری پیپر تھا، تم اور سمن دونوں نہیں آئے تھے، مجھے لائبریری میں کچھ کام تھا، ہم دونوں کا وہاں آمنا سامنا ہوا، چونکہ میں اکیلی تھی تو وہ کرٹسی میں میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہم نے اس دن کافی باتیں کی، اس کے بعد بھی ہمارا فون پر رابطہ رہا۔ پھر 6 مہینے پہلے جب اس کی جاب ہوئی تب اس نے کہا کہ وہ اپنی امی کو بھیجنا چاہتا ہے۔ میں کیسے اسے گھر آنے کی اجازت دے سکتی تھی؟ ابھی تک یہ بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی، سمن کو بھی نہیں، سب سے پہلے تمہیں بتا رہی ہوں۔ اس وقت سے میں اسے ٹال رہی ہوں۔ اب یہ ہماری شادی کا شوشہ، تو اب تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے سلا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں تم اس رشتے کے لیے انکار کرو۔ تمہارے انکار کے بعد امی ضد میں آ کر کسی بھی دستیاب شخص سے میرا رشتہ کر دیں گی اور پھر میں کسی طرح امی کے نوٹس میں رضا کا رشتہ لے کر آؤں گی۔ لیکن میں کیا کہہ کر انکار کروں کہ سلا میں کیا کمی ہے؟ تم سے شادی نہ کرنے کا کیا جواز دوں میں؟ جنید نے استفسار کیا۔ اس کا جواب ہے میرے پاس، مگر تم تہمت سے میری بات سننا۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہا، تم کہنا کہ تم سمن کو پسند کرتے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ جنید اچھل ہی تو پڑا تھا۔ تہمت سے سن تو لو میری بات، اس نے بڑی مشکل سے اس سے بات سننے پر آمادہ کیا تھا۔ دیکھو تمہیں پتا ہے سمن ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے، اس کی امی ڈگری کمپلیٹ ہونے کا انتظار کر رہی ہیں، ڈگری مکمل ہوتے ہی جو بھی پہلا رشتہ آئے گا اس کے ساتھ اس کو بیاہ دیں گی، تو وہ رشتہ تمہارا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تم نے بس تھوڑا سا جھوٹ ہی تو بولنا ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو، بس ایک دفعہ رشتہ ڈال دو، مجھے 200% یقین ہے اس کی امی انکار نہیں کریں گی۔ سلا بی بی، یہ اصل زندگی ہے، 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے کہ جس میں دوستی کے نام پر قربانی دی جائے۔ جنید نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اور اگر میں کہوں کہ یہ قربانی نہیں ہے بلکہ سمن تمہیں پسند کرتی ہے تو پھر؟ سلا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ جھوٹ، بکواس نہ کرو۔ جنید کی آنکھوں کے سامنے سمن کا نازک سرپا لہرایا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ دل ہی دل میں تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ ایک منٹ، کہیں تم دونوں مل کر میرے ساتھ گیم تو نہیں کھیل رہی؟ جنید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، سمن نے مجھے کبھی اپنے دل کی بات نہیں بتائی، یہ بس میری تیز نظروں کا مشاہدہ ہے۔ اس کے لیے بھی تمہارا پرپوزل اتنا ہی شاکنگ ہو جتنا تمہارے لیے ہے۔ سمن بہت اچھی لڑکی ہے، یہ تم بھی بخوبی جانتے ہو، اور تم جب مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو تو سمن تو ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے۔ ہاں، خوبصورتی میں ہم دونوں برابر ہیں۔ آخر میں اس نے شرارت سے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے تم ہم دونوں کو یوز کر رہی ہو؟ سارا مداح سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، جنید تم مجھے بس اتنا ہی جانتے ہو؟ اس نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں اپنے مسئلے کا حل سوچ رہی تھی تو اچانک یہ بات میرے ذہن میں آئی، اور جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارا جوڑ سمن کے ساتھ ہی لکھا ہو۔ آخر 1.5 گھنٹہ مزید بحث کے بعد اس نے جنید کو راضی کر ہی لیا تھا، مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ مستقبل میں ان کا یہ قدم کئی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والا تھا۔ جنید کے انکار سے گویا گھر میں بھونچال آ گیا تھا۔ اشرت بیگم نائمہ کو قصوروار گردان رہی تھی۔ دوسری طرف نائمہ جنید کو منانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ آخر دوستی نبھانے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن پر اترنے کی وہ پوری کوشش کر رہا تھا۔ فارس ان دنوں اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر چکا تھا، مہر اور ارس میٹرک میں، جبکہ ماہا 5th کلاس میں تھی۔ جنید کے انکار سے فارس داغ اور غصے کے ملے جلے احساسات سے گزر رہا تھا۔ جنید بھائی، میری بہن کو کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس نے دکھی لہجے میں کہا تھا۔ یہ سب تمہاری چچی کا کیا دھرا ہے؟ میں نہ کہتی تھی وہ عورت میرے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ تم لوگ مانتے نہیں تھے، دیکھا کیسا وار کیا ہے اس نے۔ غضب خدا کا، مرے ہوئے شوہر اور دیور کی خواہش کا بھی خیال نہیں کیا اس نے۔ جب وہ ہم سے کوئی رشتہ داری رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی تو یہ ساتھ رہنے کا ڈونگ کیوں؟ فارس، کل ہی دیوار کھڑی کرو، شروع نائمہ نے کیا ہے نا، ختم میں کروں گی، عشرت بیگم نے پختہ لہجے میں کہا تھا۔ دیوار کی بات سن کر سلا اور اڈیس طرف اٹھے تھے۔ چونکہ یہ سب خراق سلا کی وجہ سے پھیلا تھا، وہ دل ہی دل میں سخت شرمندہ تھی، اور اڈیس کا تو سارا دن ہی مہر اور ماہا کے ساتھ گزرتا تھا، اس لیے ان دونوں نے اس بات کی بھرپور مخالفت کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی دونوں گھروں کے درمیان لان کے بیچوں بیچ دیوار اٹھا دی گئی تھی۔
اریز کی بہت زیادہ ضد کے بعد دیوار میں ایک دروازہ لگایا گیا تھا۔ اریز اور سلا نے اسی دروازہ کو غنیمت سمجھا، حالات کو دیکھتے ہوئے چپ سادھ لی۔ آخر جنید کی ضد کے آگے نائمہ بیگم نے ہار مان لی اور باقی کے معاملات ویسے ہی طے ہوتے گئے جیسے سلا چاہتی تھی۔ جنید کی شادی طے ہو جانے کے بعد عشرت بیگم نے اچانک آ جانے والا رضا کا رشتہ سلا کے لیے قبول کر لیا تھا۔ یوں جنید اور سلا کی شادی کچھ دنوں کے وقفے کے ساتھ ساتھ انجام پائی۔ شادیوں میں دونوں فریقین نے مہمانوں کی طرح شرکت کی تھی۔ جنید کو شادی کے بعد اسلام آباد میں جاب مل گئی تھی۔ یوں وہ ماں کو ناراض چھوڑ کر لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا تھا۔ دوسری جانب رضا واسق بھی شادی کے 6 ماہ بعد سلا کو لے کر اپنے بھائی کے پاس انگلینڈ سدھار گئے تھے۔ سلا دونوں گھروں میں اپنی وجہ سے پڑی درار کو نہایت افسوس سے دیکھتی تھی۔ پھر جنید کی تسلی پر کہ وقت گزرنے پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا قدرے مطمئن ہو جاتی تھی، مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ تقدیر کا فیصلہ انسان کے ارادوں پر بڑا بھاری پڑتا ہے۔ گردش ایام میں 4 سال گزر چکے تھے۔ فارس اپنی تعلیم مکمل کر کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن چکا تھا۔ مہر اور عارض سیکنڈ ایئر میں تھے اور آج کل میں ان کے امتحانات متوقع تھے۔ سلا کے یہاں ایک بیٹے اور جنید کے گھر ٹوئنس بیٹیوں کی پیدائش نے ان کی فیملیز مکمل کر دی تھی۔ جب اچانک ایک دن عشرت بیگم نے فارس کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا۔ میں مہر سے شادی کر لوں امی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ بھول گئی ہیں آپ جنید بھائی نے جو کیا؟ حیرت کی زیادتی سے اس کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی۔ بولی تو میں کچھ نہیں ہوں بیٹا اور نہ کسی کو بولنے دوں گی، عشرت بیگم نے دل میں سوچا تھا، لیکن انہوں نے بولا اس کے برعکس تھا۔ بیٹا جو ہوا بھول جاؤ، بس میں چاہتی ہوں دونوں گھر پھر سے ایک ہو جائیں۔ تمہاری مہر کے ساتھ شادی ہی دونوں گھروں کو پھر سے جوڑ سکتی ہے۔ جب عشرت بیگم نے اٹل انداز میں کہا تو فارس کے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ وہ تینوں ویسے بھی اپنی ماں کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے اور فارس کے لیے تو ماں کا کہا حرف آخر ہوتا تھا۔ لیکن اتنی جلدی شادی پر وہ متذبذب تھا کیونکہ جلدی شادی کی سوچ میں مہر کی تعلیم کمپرومائز ہو رہی تھی، مگر عشرت بیگم کسی بھی اعتراض کو خاطر میں لائے بغیر مہر کا ہاتھ مانگنے چلی گئی تھی۔ نائمہ بیگم تو عشرت بیگم کی اپنے گھر 4 سال بعد آمد کی وجہ جا کر انگشت بدناں رہ گئی تھی۔ جنید کی منمانی کی وجہ سے ان کا تو پہلے ہی جیٹھانی کے سامنے سر جھکا ہوا تھا، اس پر ان کا اپنے قابل اور ہونہار بیٹے کا رشتہ لے کر آنا ان کو مزید زیر بار کر گیا تھا۔ جنید سے مشورہ تو درکنار اسے مطلع کیے بغیر انہوں نے اسی وقت رشتہ منظور کر لیا تھا۔ دوسری طرف سلا خبر ملتے ہی پاکستان آنے کی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ وہ ماں کے اس اقدام سے نہ صرف بہت خوش تھی بلکہ اس کا کئی بار برملا اظہار بھی کر چکی تھی۔ مہر کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اس کی بھرپور احتجاج اور پڑھائی پوری کرنے دی جائے جیسی دہائیوں کے باوجود اس کی شادی فارس سے طے کر دی گئی تھی۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی، پھر سے رونقیں بحال ہو چکی تھی۔ لان کا درمیانی دروازہ ہر وقت چوپٹ کھلا رہتا تھا۔ عریض اور سلا پہلے کی طرح ہمہ وقت مہر کی طرف پائے جاتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ درمیان میں 4 سال کا عرصہ گزرا ہی نہ ہو۔ جنید بھی سمن کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے تمام ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی، مگر نائمہ بیگم اب بھی اس سے سرد مہری سے پیش آتی تھی۔ البتہ سمن کے ساتھ ان کا رویہ مناسب تھا اور اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی ٹوئنس بیٹیاں تھیں، جن کی موہنی صورتیں آتے ساتھ ہی ان سب کے دلوں میں گر کر چکی تھیں۔ بلکہ جنید کے گھر والوں سے زیادہ ان کے سلا لاڈ اٹھاتی تھی۔ وہ کہتی تھی مجھے ان سے زیادہ پیار ہے کیونکہ میرا ان سے دوہرا رشتہ ہے، میں ان کی پھوپھی بھی ہوں اور خالہ بھی۔ سلا اور سمن ویسے ہی ملی تھی جیسا کہ 4 سال سے بچھڑی سہیلیوں کو ملنا چاہیے تھا۔ اس کی اور جنید کی نوک جھوک بھی پہلے کی طرح تھیں۔ اتنے دنوں کی شادی کی تیاریوں، سلا اور جنید کی کھٹی میٹھی تکراروں اور عریس کے وقت بے وقت چھوڑے جانے والے چٹکروں نے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہونے دیا تھا، اور شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ مہر دلہن بن کر بہت حسین لگ رہی تھی تو فارس بھی اپنے سوبر انداز میں نہایت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مہر اگر حسین لگ رہی تھی تو ماہا حسین ترین لگ رہی تھی۔ اس کا معصوم حسن جیسے پورے ماحول میں شعاعیں بکھیر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عریس دیوانہ وار اس کے گرد منڈلا رہا تھا۔ خیر ہے عریس میاں کن چکروں میں ہو، سلا نے اندر آتے عریس سے معنی خیزی سے کہا تھا۔ ہیں کیا مطلب؟ اس نے نہ سمجھی سے کہا۔ مطلب تو تم بتاؤ گے، آدھے گھنٹے میں یہ تمہارا 8واں چکر ہے، باہر مردانے میں کوئی کام نہیں ہے کیا؟ اس نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ اللہ اپی، آپ 7واں چکر ہے میرا، ایویں 8واں گنتی آج تک صحیح نہ ہوئی آپ کی، اس نے روٹھے پن سے کہا۔
تم میری غلطیاں کی گننے کے بعد نکالتے رہنا. ابھی رکو ذرا، میں امی کو ذرا بتا کر آؤں کہ ان کا بیٹا یہاں لڑکیاں تاڑ رہا ہے. لڑکیاں نہیں، صرف ایک لڑکی. اریس نے اس کی بات کاٹی تھی اور آنکھ کے اشارہ سے ماہا کی طرف متوجہ کیا تھا. شرم کرو، چھوٹی ہے تم سے، 9th میں پڑھتی ہے ابھی. سیلا نے ماہا کو ٹکتی باندھتے دیکھتے ہوئے اریس کو شرم دلائی تھی. تو مہر بھی تو فارس بھائی سے اتنی ہی چھوٹی ہے. اب خیر سے مسز فارس بنی بیٹھی ہے. وہ کہاں شرمندہ ہونے والا تھا. ماہا ادھر آؤ. اسی اسنا میں اس نے پاس سے گزرتی ماہا کو آواز دی تھی. کیا ہوا؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا تھا. ادھر آؤ، ہم ایک پکچر بنواتے ہیں ساتھ میں. اس نے موبائل کا کیمرہ کیا. نہیں، وہ متذب تھی مگر سیلا کے کہنے پر مان گئی تھی. اریس نے اپنا فون سیلا کو دیا تھا اور خود فوراً سے ماہا کے ساتھ مؤدب بن کر کھڑا ہو گیا تھا. سیلا نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا تھا. اس نے تصویر کھینچ کر موبائل اسے واپس کیا ہی تھا کہ رخصتی کا شور اٹھا تھا. سیلا اور ماہا ایک ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ اریس مسکراتے ہوئے تصویر دیکھنے میں مگن تھا. اس نے مسرور سے انداز میں موبائل جیب میں رکھا تھا. آج کی رات وہ یقیناً اسی تصویر کو دیکھتے ہوئے گزارنے والا تھا. شادی کے ہنگامے سرد پڑتے ہی زندگی معمول پر آ چکی تھی. سیلا اور جنید واپس چلے گئے تھے. ماہا اور اریس اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے تھے. فارس تو ولیمے کے اگلے ہی روز سے آفس جانا شروع کر چکا تھا. مہر نے ہفتے بعد ہی کر کے کاموں کی ذمہ داری اٹھا لی تھی. تائی امی نے محض رسمی طور پر اسے منع کیا تھا جبکہ اریس نے اتنی جلدی اس کے کام کرنے پر احتجاج کیا تھا. دوسری طرف فارس نے اس بات کو نہایت سرسری لیا تھا. اس کی بلا سے مہر ایک ہفتے بعد کام شروع کرتی یا ایک سال بعد، اسے کوئی خاص سروکار نہ تھا. ان دونوں کا رشتہ نہایت روایتی سا تھا. بے تکلفی تو ان میں پہلے بھی کبھی نہیں تھی. اس نے پہلے ہی دن مہر کو باور کروا دیا تھا کہ میری ماں کو کوئی شکایت کا موقع نہ دینا، اور وہ اس کے طے کردہ اصولوں پر کاربند تھی. وقت کچھ آگے سرکا تھا. 1 سال کے بعد ان کی بے رنگ اور خاموش پرسکون زندگی میں ماز نام کی کلکاری گونجی تھی. پہلے صرف اریس کی آواز تھی جو دونوں پورشنز میں گونجتی تھی، مگر اب اس کا ساتھ ماز کی ننھی کلکاریاں بھی دیتی تھی. وہ خاندان کا پہلا پوتا تھا. دونوں طرف بھرپور محبت اور لاڈ مل رہا تھا. ماز کا آنا ان دونوں کے رشتے کے لیے بہت بختاور ثابت ہوا تھا. جیسے جیسے ماز بڑا ہو رہا تھا ان کا رشتہ بھی مانو پھل پھول رہا تھا. مگر دور کھڑی تقدیر ان دونوں پر مسکرا رہی تھی. جاری ہے.